बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने आयत करीमा का बेहतरीन वजीफ़ा, आयत करीमा की फजीलत बयान करूँगा। यानी आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आयत करीमा सूरत अंबिया की आयत नंबर 87 में मौजूद है। कुरान पाक के अंदर इस आयत को दुआए यूनुस भी कहा जाता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में फंस गए थे तब इन्होंने ये दुआ अल्लाह ताला के सामने की थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मछली के पेट से निजात अता फरमाई। तो आए आज जानते हैं इस वीडियो में आयत करीमा को पढ़ने से क्या होता है, आयत करीमा को कौन कौन अफराद किन किन हाजात किन किन मुश्किलात में किस किस तादाद में पढ़ सकते हैं, इंसान को क्या कुछ मिलता है इस आयत करीमा से। इस आयत करीमा को पढ़ने के बाद आपको कौन कौन से इनामात से अल्लाह तबारक व तआला नवाजेगा, इसके क्या फ़वाइद हैं, इसकी क्या फजीलत है। हदीस पाक का मफहूम है जो शख्स भी आयत करीमा को पढ़कर इसके बाद जो कुछ भी अल्लाह तबारक व तआला से जो चीज़ भी मांगेगा, जिस चीज़ का भी सवाल करेगा, अल्लाह ताला जिस चीज़ की भी उसको हाजात होगी, जिस चीज़ की भी उसको ज़रूरत होगी, उस दुआ के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसे ज़रूर अता करेगा, उसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। इसी तरह आपको भी अगर कोई आपकी हाजत है, आपकी कोई भी मुश्किलात हैं, आपका कोई भी मसला है, आप बेरोज़गार हैं, आप मनपसंद शादी करना चाहते हैं, आपका किसी किस्म का कोई कारोबारी मसाइल है, आपके घर में कोई परेशानी है, घरेलू नाचाकियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, किसी किस्म की कोई बंदिश है, कोई भी किसी किस्म का आपको कोई ऐसा मसला है जो आपका हल नहीं हो रहा, आप बड़े बड़े वज़ाइफ बड़े बड़े अमाल पढ़ के देख चुके हैं लेकिन आपका मसला हल नहीं हो रहा, तो आज बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक ये आयत करीमा का बेहतरीन वजीफ़ा पढ़ लीजिए। हर कोई हाजत, हर कोई ख्वाहिश, हर कोई मुश्किलात कितनी बड़ी क्यों ना हो, हर जायज़ ख्वाहिश आपकी पूरी होगी, हर अटका हुआ काम आपका पूरा होगा, हर फंसा हुआ काम आपका हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपके तमाम मसाइल हल हो जाएं, आपकी तमाम परेशानियां हल हो जाएं, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि ये हल हो जाए, फ़लाँ मुश्किलात है वो भी हल हो जाए, दूर हो जाए, तो आयत करीमा के इस मामले को, इस तरीक़ेकार को बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लीजिए। आप रोज़ाना भी आयत करीमा को पढ़ लें तो बहुत ज़्यादा अफजल है, लेकिन अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा पढ़ लें, जुमेरात की रात में पढ़ लें, जुमे की रात में पढ़ लें, बुध की रात में पढ़ लें, मंगल की रात में पढ़ लें, या जब आपको वक्त मिले आप तब पढ़ लें, लेकिन आपने पढ़ना इसको रात में है और तन्हाई के अंदर पढ़ना है। जब भी आपको कोई भी मसला हो, किसी किस्म की आपकी कोई भी हाजात हो, आपको कोई भी ऐसा मसला है, कोई भी ऐसी टेंशन है, किसी किस्म का आपका कोई मसला है, कर्ज में डूबे हुए हैं, किसी किस्म की आपकी कोई भी टेंशन है, आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आपने तन्हाई में बैठकर, जब आपके पास कोई भी मौजूद ना हो, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपके मामलात में खलल ना डाले, तो वज़ू करके 2 रकात नमाज नफल और इसके बाद 100 बार इस आयत करीमा को पढ़ें। इस 100 बार आयत करीमा को पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जो भी आपकी हाजात हैं, जो भी आपकी मुश्किलात हैं, इससे मुतल्लिक आपका जो भी सवाल है, आप रब की बारगाह में दुआ कीजिए और उसके साथ इस अपने मसले को रब की बारगाह में सामने रखिए, और जब तक आपका काम मुकम्मल ना हो जाए तब तक इस अमल को दोहराते रहें। इंशाअल्लाह आपकी वो हाजत, आपकी वो तमाम जायज़ ख्वाहिशात, तमाम ज़रूरियात अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा की जो तादाद, जितनी तादाद में आपको बताया जाएगा उस तादाद के साथ अगर आप पढ़ेंगे, जितनी दफ़ा आपको बताया जाएगा उतनी मरतबा पढ़ेंगे, कुरान पाक के फजलो करम से, इस आयत की बरकत से आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। बुजुर्गान दीन ने अपने तजर्बात की बना पर इसकी तादाद को मुकर्रर फरमाया है। बाज़ औलिया कराम ये भी कहते हैं कि रात में 313 मरतबा पढ़कर, इससे अगर कोई भी इसकी वजह से 313 मरतबा पढ़ने के बाद इससे कोई भी दुआ इसके वसीले से मांगी जाए तो वो ज़्यादा मौसर है। वो लोग ज़्यादातर इसको 70,000 मरतबा पूरा करते हैं और कुछ लोग 1.25 लाख मरतबा भी पढ़ते हैं, और कुछ लोग रमज़ान अल मुबारक के अंदर या रमज़ान अल मुबारक के बाद शवाल के महीने में इसको 1.25 लाख तक ले जाते हैं। किसी महीने के अंदर भी आप इसको पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई इसका पाबंदी का वक्त नहीं, किसी किस्म की कोई भी मुश्किलात नहीं, आप इसको जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ें। लेकिन अगर आपकी कोई भी हाजात है, कोई भी मसला मसाइल है, तो आपने 2 रकात नमाज नफल हाजत के पढ़ने हैं रात की तन्हाई में, और इसके बाद
بعد اگر آپ کم سے کم 100 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں، اس کے فوائد اور اس کی فضائل بہت انمول ہے۔ ہر نماز کے بعد بھی آپ اس کو 3 مرتبہ بھی پڑھ لیں تو دعا شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد آپ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، جو بھی معاملات اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کی وہ تمام دعائیں، وہ تمام حاجتیں، وہ تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ آیت کریمہ جو بھی پڑھ کر دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر صورت نوازتا ہے۔ اور اسی طرح پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، اگر کوئی کام اٹکا ہوا ہے، پھنس گیا ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، آپ اس کا حل کروانا چاہتے ہیں تو آیت کریمہ کو پڑھنا بڑا ہی مفید ہے۔ آئے آج میں آپ کو آیت کریمہ کا مطلب بھی بتاتا ہوں اور اس کا مفہوم بھی بتاتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ اتنی تاثیر والی آیت ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا مطلب ہے، یہ آیات کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو محبوب برحق ہے، تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں ہی قصوروار ہوں، میں ہی ظالمین میں سے ہوں۔ اے پاک پروردگار، اس آیت کو پڑھ کر انسان اللہ تعالیٰ سے یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ پاک آپ ہی میرے محبوب حقیقی ہیں، میں آپ کی ہی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی کی عبادت کرنی ہے، آپ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرتا، آپ ہی کی ذات ہے جو پاک ہے، اور ظلم کرنے والا تو میں ہی ہوں، میں نے اپنے آپ کے ساتھ بہت سارے ظلم کیے ہیں، میں قصوروار ہوں۔ اپنے آپ کو ظالم شمار کرتے ہوئے ندام ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ آپ بھی میرے محبوب برحق ہیں، آپ کے سوا کسی کے پاس نہیں جا سکتا، میں کس کے پاس جاؤں؟ کون ہے جو میری اس پریشانی کو حل کرے؟ کون ہے جو میری اس حاجات کو پورا کر سکتا ہے؟ اگرچہ میں گناہ گار ہوں، اگرچہ میں ظالموں میں سے ہوں، لیکن آپ تو میرے رب ہیں، مجھے پالنے والے ہیں، میری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اے پاک پروردگار آپ پاک ہیں۔ تو اس قسم کا اقرار انسان اس آیات میں کرتا ہے، اور قرآن کے اندر یہ آیت مقروضہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیں گے۔ اور اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کی ان کلمات کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو نجات ضرور دیں گے۔ لیکن اگر آپ کی بھی کوئی جائز خواہشات ہیں، کوئی جائز مسئلہ ہے، کوئی جائز ضرورت ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کی حل ہو جائے، تو روزانہ تنہائی کے اندر وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ اس آیت کریمہ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے بعد اپنی جائز خواہشات کے لیے، جائز حاجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ اور اگر آپ اس کے وسیلے سے ہی اپنے معاملات زندگی کے اندر شمار کرنا چاہتے ہیں اس کو، تو وہ بھی بہت زیادہ بہتر ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد، ہر دعا کے بعد، ہر دعا مانگنے سے پہلے 3 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کا جو بھی معمول ہے، جو بھی حاجات ہے، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، اس کے مطابق آپ رب کریم سے دعا کیجئے۔ جیسے ہی وہ دیگر دعائیں جو بھی آپ نے مانگی، زبان کے اندر دعائیں مانگیں گے، وہ سب دعائیں آپ کی قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ آہستہ آہستہ اللہ کے حکم سے وہ آپ کے تمام معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جو کچھ بھی آپ کسی کو کسی خاص مقصد کے لیے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی حاجات کے لیے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی معاملات کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، 70,000 مرتبہ یا 1,00,000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو حاجات پوری کروانے کے لیے اور دعاؤں کو پورا کرنے کے لیے، تمام مسائل کا حل نکلوانے کے لیے، کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، کسی قسم کی کوئی بھی مصیبت ہے اس کو حل کروانے کے لیے، مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کے لیے، رب کریم سے اس آیت کریمہ کی برکت سے مانگے، جس میں انسان کو اللہ کی مدد اور نصرت چاہیے۔ اس کے اندر آیت کریمہ کو پڑھنا بہت مفید اور افضل ہے۔
اس آیت کریمہ کے ساتھ میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے جو پریشان حال ہیں، جو بیمار ہیں، جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جو پسند کا رشتہ کروانا چاہتے ہیں، جو امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، کسی قسم کا آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجات ہے، آپ کاروبار کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجات ہے، کسی قسم کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے آج خصوصی دعا کی جا رہی ہے۔ اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ۔ اے اللہ پاک، تو اپنے نیک بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ پاک، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، بالخصوص میرے دادا ابو، میرے نانا ابو، میری دادی ماں، میری نانی ماں، میرے خالہ، میرے ماموں اور میرے جتنے عزیز و کار جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اس ویڈیو کو جو بھائی، جو بہن ملک کے دنیا کے جس بھی کونے سے دیکھ رہا ہے، اس کے جتنے بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان تمام بڑے بزرگوں کی اور جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے امت مسلمہ، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر میں ٹھنڈ رکھ۔ اے میرے مولا، ان کی بالخصوص بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبروں کو ہزار باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ پاک، ان کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ یا اللہ پاک، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا۔ یا اللہ پاک، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے والدین حیات ہیں ان پہ اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ، انہیں صحت یاب زندگی عطا کر۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے۔ اے میرے پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا۔ اے اللہ، جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا کہ آج ہم تیری بارگاہ میں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکے۔ یا اللہ، جو رشتہ دار پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ پاک، اس سے پہلے ہماری سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے یہ سانسوں کی مالا، یا رب ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک، ادھر دیکھ میری طرف۔ یا اللہ پاک، جمعۃ المبارک کا ببرکت دن ہے۔ یا اللہ پاک، اس دن کا واسطہ میری طرف دیکھ، میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، جو میں نے جانے انجانے میں جہاں جہاں پر بھی کسی کی دل آزاری کی ہے۔ یا اللہ پاک، میں نے جانے انجانے میں جس کسی کا بھی دل دکھایا ہے، یا اللہ پاک، جہاں پر بھی مجھ سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہے جو تجھے پسند نہیں آئی اور تو مجھ سے ناراض ہے، یا اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یا اللہ، تو بہت مہربان ہے، تو مجھے ہر تکلیف کے بعد راحت دیتا ہے، ہر خوشی کے بعد غم دیتا ہے، ہر پریشانی کے بعد خوشی دیتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں جہنم میں ہمیں کیسے دیکھ پائے گا تو؟ اے میرے مولا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، ہم سے روٹی کی بھوک تو کیا، ایک ماچس کی چنگاری کی چھوٹی سے چھوٹی آگ بھی برداشت نہیں ہوتی۔ یا اللہ پاک، ہم جہنم کی آگ میں کیسے جلیں گے؟ اس جہنم کی آگ کو، دہکتی ہوئی آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اے میرے مولا، تو سن رہا ہے۔ اے پاک پروردگار، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر جہنم میں سوئی جتنا بھی سوراخ کر کے اس کے کھول دیا جائے تو پوری کائنات، دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے ساری خاک ہو جائے گی۔ یا اللہ، ہم اس تیرے دردناک عذاب میں کیسے جلیں گے؟ یا اللہ پاک، ہمیں شیطان نے گھیر رکھا ہے، ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے۔ یا اللہ، سخت ترین عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ پاک، اے غفلت کی نیند سو رہے ہیں ہم، اے اللہ پاک ہمیں جگا دے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رب، ہمیں جگا دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے دل کو ایسا بنا دے کہ کبھی ہم تیری راہ کے علاوہ کبھی غافل نہ ہو۔ یا اللہ پاک، تو بے شک تو قادر ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو نے جنت بھی بنائی ہے تو جہنم بھی تو بنائی ہے۔ یا اللہ پاک، ہمیں جہنم سے بچا
بچا لے۔ یا اللہ تو سن رہا ہے، یا اللہ پاک تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، یا اللہ بچا لے۔ میں نے سنا ہے کہ پل صراط سے تیرے بندے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، یا اللہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جہنم میں بھی جائیں گے، یا اللہ ہمیں بھی پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دینا، یا اللہ ہمیں سنبھال لینا، ہمیں بخش دینا۔ مولا ہم تیرے محبوب امتی ہیں، تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ اس مبارک دن کا واسطہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ اتار دے، یا اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں خوشیوں میں بدل دے، یا اللہ جو رشتوں کی تلاش میں، نیک رشتوں کی تلاش میں بیٹھے ہیں انہیں نیک رشتے عطا کر دے، یا اللہ جو بے گناہ مقدموں میں کسی بھی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے اس انصاف پیدا کر۔ جو بے قصور جیلوں میں قید ہیں انہیں رہائی عطا کر، یا اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے ان کے گھروں میں لڑائی جھگڑوں کو ختم کر کے اپنی رحمت میں بدل دے، یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے، یا اللہ بے شمار دعائیں لب پر آئیں ان کو بھی قبول کر، جو دلوں میں رہ گئی ہیں وہ بھی قبول کر۔ بے شک مولا تو دلوں کا حال جانتا ہے، یا اللہ تو پروردگار ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ یا اللہ پاک جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، میری ویڈیو میں کمنٹ باکس میں، واٹس ایپ، انسٹاگرام، یوٹیوب، جہاں پر بھی مجھے میسج کر کے جس بھی حاجات، جس بھی مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، ان کی تمام حاجتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس مبارک دن کا واسطہ ان کی زندگیوں میں بے شمار خوشیاں عطا کر، ان کی تمام پریشانیوں کو ختم کر کے خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ ان کے لیے ان کی جو بھی حاجات ہیں ان کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ ان کے حق میں بہتر کر، وہ عطا کر یا اللہ پاک جو یہ مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ پاک اس مبارک دن کا صدقہ اس چینل کی حفاظت فرما، یا اللہ اس چینل کو بری نظر سے بچا، بد عملی سے بچا، فحش چیزیں پھیلانے سے بچا۔ یا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا، ایسے اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا، یا اللہ پاک جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک کفر کو، شرک کو ہی ختم کر دے۔ یا اللہ میرے اس چینل کو، اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے، یا اللہ پاک تاکہ جو مسلمان بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پریشان ہیں وہ دعا میں شامل ہو سکیں، اس دعا سے سب کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ یا اللہ پاک ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، یہ رمضان المبارک گزرا ہے اس میں بھی بے شمار لوگوں نے عمرہ کیا ہے۔ یا اللہ پاک آگے حج آ رہا ہے وہاں پر بھی بے شمار تیرے لوگ حج اور عمرہ پر جائیں گے۔ یا اللہ پاک لوگ حج اور عمرہ ہر سال کرتے ہیں، مولا ہم ہر سال ہی رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب فرمائی۔ یا اللہ تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تجھے خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ ہمیں بھی وہ آنکھیں دیکھنی نصیب فرما جن سے ہم تیرا گھر جا کر دیکھ سکیں۔ یا اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی طواف کعبہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم تیرے گھر کعبہ شریف آئیں، یا اللہ وہاں آ کر شیطان کو کنکریاں ماریں، ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی وہاں پر آ کر آب زمزم پینا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال بتانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وہاں پر بیٹھ کر گنبد خضرا کے گنبد کو دیکھ کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوما کرتے تھے، جہاں ابھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ اے اللہ پاک یہ تیرا ہی کرم ہے، اتنے گناہوں کے باوجود لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہم جیسے گناہگار بدکار بندوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ یہ تیرا ہی شکر ہے، کیسے بجا لائیں یا مولا، یا اللہ کیسے بجا لائیں، ہمیں وہ الفاظ ادا کر دے جو تیرا شکر ادا کرتے رہیں، ہمیں وہ آنسو عطا کر دے جو تجھے راضی کر سکیں۔ یا اللہ کرم کی بھیک ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ ہماری ماؤں، ہماری بہنوں جہاں پر بھی مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ پاک
پاک اس محبت کے صدقے ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ اے میرے مولا تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ پاک تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے یا رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ ہمیں صرف رزق دینے والی ذات تیری ہے۔ اے میرے مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں محبت کی نظر عطا کر۔ اے اللہ ایک کن کے محتاج ہیں ہم، بس تیرے ایک کن کے۔ مولا یا اللہ آج ان فرشتوں کو کن کا حکم کر دے۔ مولا سن لے دعا، پیارے حبیب کا واسطہ آج کن کا حکم فرما دے۔ پوری کائنات کے مولا ہمارے گناہ سمندر سے بھی زیادہ ہوں گے، یا اللہ پاک تیری رحمت تو سمندر سے بہت بھی زیادہ ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ۔ یا اللہ ہم کو اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحمت کی بارش کر دے۔ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بہت سارے ظلم کیے ہوئے ہیں، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اے میرے مولا ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر لے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا تغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے میرے مولا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔